अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, सना यूसुफ का कातिल 22 साला उम्र आखिरकार पकड़ा गया। अब क्या इससे हम ये तवक्को कर लें कि इंसाफ हो गया, या ये जो तफन ज़दा मुआशरा है इसकी बेहतरी या इसकी क्लेंजिंग शुरू हो गई है? ऐसा कुछ नहीं है। देखें, जो उस बच्ची के साथ हुआ है वो इतना बड़ा जुल्म है, एक अलमिया है कि अगर बहसीयत कौम हम सोचें तो हमारे हर घर में एक सफ़ाए मातम बिछनी चाहिए, क्योंकि एक मासूम सी बच्ची, एक हंसने खेलने वाली बच्ची, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। और ये सिर्फ़ उस 22 साला उम्र ने नहीं किया, इसमें मैं, आप, हम सब लोग बराबर के शरीक हैं। हमारी रियासत, हमारा मुआशरा जो तफ़न ज़दा है, जो बहुत ही छोटा जहन जिसका हो चुका है, और मुआशरे के अंदर ये बुराइयाँ किस तरह परवान चढ़ती हैं, ये जो रिपल इफ़ेक्ट होता है, स्नो बॉल इफ़ेक्ट होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं, और फिर क्यों इस तरह का मुआशरा तश्कील देता है। जो पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, अगर उसको सच मान लिया जाए तो आप और ज़्यादा परेशान होते हैं, आपके औसान ख़ुता हो जाते हैं कि यार, एक ऐसा शख्स जो एक 17 साला बच्ची के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, मिलने की कोशिश कर रहा था, और उसको रिजेक्शन का सामना था, और ये जो मर्डर हुआ है ये रिजेक्शन की वजह से हुआ है, और वो बड़ी मुश्किल से या जिस तरह भी है वो उसको मिलने के लिए उसके घर तक पहुंच जाता है, और फिर वो उसको वहाँ पे 2 गोलियां मार के इस दुनिया से रुखसत कर देता है। लेकिन आप सोचें एक लम्हे के लिए कि अगर ये स्टोरी जो है जो पुलिस की है वो इसी तरह है, इसके पीछे अगर कोई स्टोरी है तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, और मैं इस मौके के ऊपर अपना तज्जिया देना नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त जो सना यूसुफ के वालिदैन हैं, लाहिकीन हैं, वो जिस करब से गुजर रहे होंगे, उनका जो भी स्टेटमेंट है हम उसी को लेके चलते हैं। तो आप ये देखें कि क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा उस बच्चे का जिसकी उम्र अपनी सिर्फ अभी 21-22 साल है, और वो एक लोअर मिडिल क्लास के एक रिटायर्ड सरकारी जो मुलाजिम है उसका बच्चा है, और वो जो है वो उसको मिलने के लिए आता है और गन लेके आता है, और मुलाकात के ऊपर इनकार करने पर गोलियां मार देता है। यानी अगर ये इसी को सच मान लिया जाए तो फिर आप मुझे ये बताएं कि हम क्या ऐसी कौम, ऐसे नौजवान या ऐसे मुल्क में रहने वाले लोगों को जो एक हजूम है उसको एक मुआशरा कह सकते हैं? और उससे भी बड़ी तकलीफ़ दे बात है जो मैं अपने पहले व्लॉग में ज़िक्र कर चुका हूँ कि वो गंदगी के ढेर, वो गंदगी से भरे हुए जहन जो यहाँ तक कह रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि जनाब आज तो मज़ा आ गया, आज तो मैं गाने लगा के नाचूंगा, बड़ा सही काम हुआ। उस बेगैरत इंसान से कोई ये पूछे कि वो जो बच्ची लिप सिंकिंग करती थी, वो जो बच्ची अपना कहीं खाना खाने जाती थी तो वो वीडियो बना लेती थी, पूरा लिबास पहनती थी, बहुत ही प्यारी थी, कोई वल्गर कंटेंट नहीं वो बनाती थी, अगर उसने गाने पे अपनी वीडियो बना दी तो तुम्हें उसके तकलीफ़ है, और तुम बेशरम आदमी सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हो कि मैं गाना लगा के डांस करूँगा, तुम्हारे लिए गाना हलाल है, उसके लिए हराम है। यही वो मुनाफ़कत है, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हमारा मुआशरा तबाह हो गया है। हमारे मुआशरे में किसी किस्म की अखलाकी कदरें तो दूर की बात हैं, हमारे मुआशरे में कोई भी कदर जो है वो नहीं बची है। इस केस पे मैं मज़ीद बात शायद इसलिए ना करूं कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मैं इसके बियॉन्ड जाकर कुछ ऐसी चीज़ें डिग आउट करना चाहता हूं, या ऐसी चीज़ें गहराई में जाके देखना चाहता हूं कि आखिरकार हमारे मुआशरे में आए दिन ऐसे केसेस हो क्यों रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि हम सब ज़िम्मेदार हैं, और हम सब कैसे ज़िम्मेदार हैं कि आप ये देखें कि हमारा जो एक मुआशरा होता है ना, वो बहुत सारे एलिमेंट से मिल के बनता है। उसमें जो आपके कानून बनाने वाले जो अदारे हैं वो हैं, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, आपकी रियासत है, आपका तमाम अदारे, आपके पॉलिटिशियन, आपके बिजनेसमैन, आपके उल्मा, आपके यानी जितने भी लोग जो जो काम अपनी ताई कर रहे होते हैं, वो सब लोग मिल के एक मुआशरा बनता है। अब आप ज़रा ऊपर से शुरू हो जाए, आप ये देखें कि हमारे यहाँ पर जो रियासत माँ की तरह होती है, पिछले चंद सालों से हमारी रियासत का क्या हाल है। उसके बाद आप पॉलिटिशियंस को देख लें, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से उनको फुर्सत नहीं है।
کوئی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ تو ناچنے گانے والے ہیں، ان کی عورتیں تو ناچتی ہیں، یعنی وہاں پہ بھی عورتیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسری جماعت کی اگر کوئی عورت جو ہے وہ کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتی ہے، اس کی میمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی ویڈیو آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا کریکٹر ایسوسیشن کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی عورت جو ہے ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو جب ہم پورے معاشرے کے اندر عورت کو ایک پیس کے طور پر، ایک آبجیکٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اس کی رسپیکٹ ہم خود نہیں کرتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو عورت ہے اس کو جو ہے ہم 100 پردوں میں رکھیں اور اس کے اوپر کوئی بات نہ کریں، ہم دوسری عورتوں کے اوپر بات کرتے رہیں۔ یہ جو ہمارے مولانا حضرات ہیں اس کے اوپر ایک اسپیشل ویڈیو میرے پاس ہے، وہ ضرور دیکھیے گا، مولانا قوی کی۔ اور اس جیسے جو گندگی کے ڈھیر آپ کہہ سکتے ہیں، جو غلاظت کے ڈھیر کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے انسان جو ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ساتھ مفتی لکھتے ہیں، ان کے اوپر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر سب پہ ذمہ داری ہے تو ان لوگوں کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری اس لیے آتی ہے کہ یہ دین کے ٹھیکیدار بھی بنتے ہیں اور پھر یہ اس طرح کی بے غیرتی اور بے شرمی کرتے ہیں کہ پھر ان کو پروٹیکٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے میں سے ہی ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ اگر ان کی میں جب ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا تو اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جناب کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیکلی آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 سال سے ہمارے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر کیا ہونا شروع ہوا کہ آپ کی اگر سیاسی مخالفت ہے یا آپ کی کسی کے ساتھ عداوت ہے تو آپ اس کو کارنر کرنے کے لیے آپ اس جماعت کے گھر کے اندر گھس جاتے ہیں، پولیس اندر گھس جاتی ہے، دوسری ایجنسیز اندر گھس جاتی ہیں، ان کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور چونکہ وہ بندہ نہیں مل رہا ہوتا اس کی بہنوں کو، اس کی بیوی کو اٹھا لیا جاتا ہے کہ تم پیش ہو جاؤ، تم الیکشن نہیں لڑ سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم اس پارٹی کو چھوڑ دو، تم ایسا کر لو۔ تو پھر وہاں پہ یعنی جو مرد حضرات ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی گھر کی خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی میں بات اس وقت پولیٹیکلی نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ استحصال جو ہے وہ صرف خواتین کا ہو رہا ہے، اور ان خواتین کو جب ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں، بالوں سے پکڑتے ہیں، ان کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ ریاستی لیول کے اوپر ہمارے جو لا بنانے والے ادارے ہیں یا جو ہماری پولیس ہے، یہ لوگ عام دنوں کے اندر ایسا سڑکوں کے اوپر کرتے نظر آتے ہیں۔ اور وہ جو بچے ہیں، یہ جو بچہ تھا 22 سال کا، وہ یہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں عورت کی تو عزت ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو عورتوں کا تو مقام ہی یہی ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ چیز جو ہے وہ ایک، جسے میں کہہ رہا تھا سنو بال افیکٹ ہوتا ہے، وہ اس کے ذہن میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بچہ تھا اس کے ساتھ جو بھی اس کا کیونکہ یہ کوئی انفلوئنسر ٹائپ تو نہیں تھا، لیکن یہ کیا کرتا تھا کہ یہ لوگوں کے جو نئے لوگ آتے ہیں ان کی ویڈیو کو پروموٹ کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس طرح کے اس کے بارے میں سنا ہے، شاید اسی وجہ سے اس کا کسی نہ کسی طریقے سے ثنا سے کوئی رابطہ تھا، اور جب وہ اتنی فیمس نہیں تھی تو وہ اس سے کوئی سپورٹ بھی شاید لیتی ہوگی، یہ میرا تجزیہ ہے۔ لیکن اوبیسلی جب بندہ نیچے سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتا ہے، جب اوپر اونچائی پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ شاید ایسا ہی ہوا اور یہ بندہ جو ہے وہ اس کو پرسنلائز لے گیا، اور ریجیکشن کی وجہ سے جو بھی یہ پولیس کی سٹوری ہے، میں ایک چھوٹا سا تجزیہ اس کے اوپر کر رہا ہوں۔ لیکن معاشرے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت دیر سے جو ہیں وہ گھر کر چکی ہیں، اور وہ کوئی بھی آپ دیکھ لیں، ہماری یونیورسٹیز کے اندر دیکھ لیں، ٹیچروں کا دیکھ لیں، آپ پولیس کا دیکھ لیں، آپ باقی اداروں کا دیکھ لیں، آپ ڈاکٹر کا دیکھیں، یہ کراچی میں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک بزرگ ڈاکٹر جو ہے وہ اس نے کیا کیا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں ایک بات بتاتی ہیں کہ ہم ایک تعفن زدہ معاشرہ ہیں، ایک بیمار معاشرہ ہیں، اور ہمارے علاج ہونا چاہیے۔ ہمیں انسانوں کی طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ، جو خواتین انسان ہیں ان کے ساتھ بٹھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے یہ ہماری طرح سانس لیتے ہیں، ہماری طرح کی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں بھی یہ مائیں بہنیں ہیں، یہ کوئی مختلف نہیں ہیں۔ تو ان کو دیکھیں، اگر آپ نے بہت زیادہ کسی کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، کسی کا کچھ کرنا ہے، بھئی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے غیرت کا یہاں پر ایک بہت بڑا ہمارے صندوق ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم بڑی غیرت مند قوم ہے، بڑی غیرت مند قوم ہے۔ میں ایک ویسٹرن معاشرے میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو تنگ کرے۔ اگر وہ کسی کو اپروچ کرتا ہے، ایک دفعہ وہ نہ کہہ دیتی ہے، دوسری دفعہ وہ اس کی ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اس نے ہمت کی تو سٹاکنگ کا اس کے اوپر مقدمہ ہو جائے گا اور اس کو کئی سال کی جیل ہو جائے گی۔ یہاں پہ معاشرے میں قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے، پھر عورتیں یہاں پہ محفوظ بھی رہتی ہیں۔ یہاں واقعات ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے، یہاں پہ بھی کے کیسز ہوتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ اتنا سخت ہے
کہ کرنے والا 5000 دفعہ سوچتا ہے۔ پاکستان میں کیا ہے، ہمارے وہ مفتی جن کی میں بات کر رہا تھا کبھی صاحب، یہ ذرا ویڈیو دیکھیں ان کی تو پھر بات کرتے ہیں، دیکھیں ذرا۔ یہ ہماری اینکر پرسن نے آپ کو کال کی، سنے آپ نے کہا تھوڑا سا دوپٹہ اوپر، تھوڑا سا اوپر، یہ بھی نہیں آپ نے کیا۔ ویڈیو دکھا دیں ذرا۔ مفتی صاحب اگر میں چہرہ نہیں دکھاؤں گی تو آپ مجھے انٹرویو نہیں دیں گے کیا؟ سیدنا اللہم صلی علی سیدنا اللہم کیا دیا؟ جی 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 سن لیا آپ نے۔ اور یہ بے شرم شخص کتنی دفعہ توبہ کر چکا ہے، کتنی دفعہ یہ لوگوں کو کہا کہ میں اب جو ہے وہ دین کی خدمت کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، پھر وہ کتے کی دم کی طرح یہ شخص وہی کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن، اس کے دماغ کے اندر غلاظت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور پھر بھی یہ مفتی کہلاتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسے بندے کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ میں کوئی تشدد کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کو قانون میں ہاتھ لینے کی بات نہیں کر رہا، وہ اس کا بھی وہی رائٹ ہے کہ اگر یہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، نہ کہ لوگ ہتھیار اٹھا لیں اور اپنی مرضی سے لوگوں کو مارنا شروع کر دیں۔ یہ کسی بھی سویلائز معاشرے کا طریقہ کار نہیں ہے، لیکن یہ پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کی گندگی جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے، اور یہ پھر بچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہماری ریاست یہاں پر، ہمارے یہاں پر ججز کے گھروں کے اندر کیمرے لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کے باتھ روموں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، ہوٹلز کے اندر کیمرے لگائے جا رہے ہیں، جہاں پہ کوئی خواتین جو ہیں وہ کپڑے خریدنے جاتی ہیں، ان کے چینجنگ رومز کے اندر سے کیمرے نکلتے ہیں۔ ہم پورا معاشرہ جو ہے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اوپر سے نیچے تک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ایسے بندے کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس کو کوئی بین نہیں کرتا۔ مولانا طارق جمیل جیسا بندہ اگر وہ خواتین سے جا کے ملتے تھے جو ایسی ناچنے گانے والی ہوتی تھی، ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کے اوپر بھی تنقید ہو جاتی تھی۔ اب تو ان کو ویسے ہی ان کے اوپر جو ہے وہ ایک شکنجا لگا دیا گیا ہے، ان کے بولنے پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سارا کچھ۔ تو کوئی 2-4 اچھے بندے جو بولنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے لگڑ بگڑ جو ہیں وہ کھلے عام لگے پھرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر وہ جو بندہ کر رہا تھا، پروگرام کر رہا تھا، وہ بھی ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب نے توبہ کر لی، امید کرتے ہیں کہ اب یہ دین کی خدمت کریں گے۔ ابھی بھی ان کو وہ جو ویڈیو بنا رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ شخص دین کی خدمت کرے گا۔ او بھائی، ایسے لوگوں کی وجہ سے لوگ دین کے قریب نہیں آتے، دین سے دور چلے جاتے ہیں۔ یہ غلاظت دیکھ کے تو لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ ہمارا دین جو دنیا کا بہترین دین ہے، ایک پریکٹیکل دین ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک شعور کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو، مفتیوں کو اگر ہم سامنے لائیں گے تو جو پڑھا لکھا بندہ، جو سمجھدار بندہ، وہ بھی دین سے دور ہو جائے گا کہ ایسے لوگ ہیں جو اس دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ پورا معاشرہ بیمار ہے، یہ پورا معاشرہ جو ہے اس کا علاج ضروری ہے۔ اس معاشرے کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک جب تک قانون، احترام، چیزیں، لائن میں لگنا، ملاوٹ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا، جس طرح یہاں پہ ہو رہا ہے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پاکستان کوئی معاشرہ نہیں ہے، پاکستان کوئی قوم نہیں ہے، پاکستانی کوئی قوم نہیں ہے۔ ہم صرف ایک ہجوم ہیں، اور ایک ایسا ہجوم ہے جس سے اتنا تعفن آتا ہے، اتنا تعفن آتا ہے کہ اب اس بچی کو دیکھ کر یقین کریں کل ساری رات میں نہیں سو سکا اس کی تصویر دیکھ کر، کیونکہ اس کا ہنستا بستا چہرہ میں نے دیکھ لیا تھا، اور پھر اس کے دنیا سے جانے کی وہ تصویر میں نے دیکھ لی، وہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اور میں نے چونکہ خبر کے حوالے سے اس کے چینل پہ جا کے اس کا ٹک ٹاک دیکھا، اور میں ساری رات سو نہیں سکا کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا اس بچی کے ساتھ، اور ہم سب اس کے قصوروار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے ہیں میرا چینل ہٹ بائی امجد چودھری۔